अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग आपकी खिदमत में। आज है जनवरी की 10 तारीख सन 2021। तो आज बात करते हैं ये जो अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के ख़िलाफ़, बल्कि मैं तो कहूँगा एक पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। और दूसरी ये बात करेंगे एक थोड़ी बहुत ये ब्लैकआउट जो हुआ है उस पर भी। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, ये अपने कमेंट्स भी दें, और मेरा यूट्यूब चैनल है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग, तो उसे सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जो कोयटा में जो वाक़या हुआ है और फिर वहाँ पे जो धरना दिया गया और इमरान ख़ान को आने के लिए कहा गया, और उन्होंने फिर कहा कि पहले तदफीन करें फिर आऊँगा। तो उसके लिए बेशुमार फिर अपोजिशन ने वो बना ली झूठी सच्ची कहानियाँ कि जी उन तोहम परस्ती है और वो बहस है और ये है वो है। ये सब झूठ जो है वो बोला गया। एक्चुअल जब हम कोयटा की बात करते हैं और हज़ारा कम्युनिटी की, तो हमें कुछ तारीख़ में भी नज़र दोहरानी चाहिए कि ये जो पहली बात तो ये है कि इस एक ख़ास कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, तो इसके बारे में तो हमें पहले ही मालूम है कि, और मार्च में, लास्ट मार्च में भी हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि इंडिया जो है अब ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में जो है वो मजहबी मुनाफ़क़त फैलाई जाए और इनको आपस में लड़ाया जाए, कि जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं और उनको अपनी मुँह की खानी पड़ी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो हमारे यहाँ ये जो दहशतगर्दी आई है, इसकी इब्तिदा अफ़गानिस्तान से हुई थी। अफ़गानिस्तान में रशिया के जाने के बाद दो मेन ग्रुप बने थे, एक जो जिसको लीड तालिबान कर रहे थे, और एक शुमाली इत्तेहाद था, और एक ये कंधार का हज़ारा ग्रुप था जो कि शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहा था। और इन्होंने एक दूसरे पे बेशुमार जुल्म किए। इसी तरह लोग वहाँ पे ज़िबा किए जाते थे, मारे जाते थे। जब तक तालिबान की हुकूमत रही, उनका कंट्रोल रहा, उन्होंने इनके साथ किया। और उसके बाद फिर 2001 में जब तालिबान की हुकूमत को गिराया गया, तो उसके बाद जो वीडियोस पूरी दुनिया में नशर हुई, जिस तरह तालिबान को मारा गया और जिस तरह उनको ज़िबा किया गया, वो भी पूरी दुनिया के सामने हैं। तो इस बात को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस तमाम जो वाक़यात हैं इनमें दोनों में से कोई एक पार्टी मुकम्मल तौर पे मासूम है। उसके बाद फिर कुछ और पीछे चले जाएं, तो जब ईरान में इनकलाब आया था 79 में, और फिर अर्ली 80s में, मिड 80s में वो इनकलाब पाकिस्तान में भी लाने की कोशिश की गई थी। और ये बातें सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं कि किन किन लोगों ने पाकिस्तान में बगावत की और उन्होंने पाकिस्तान में ईरान का झंडा लहराया। कोयटा में जो जुल्म जबर हुआ, जिस तरह लोगों को मारा गया, जिस तरह हमारे सिपाहियों की गर्दनें काट के उनके सर लटकाए गए, तो ये सब चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं। मैं इसमें किसी कम्युनिटी को ब्लेम हरगिज़ नहीं दूंगा, और मैं अपने पाकिस्तानी भाई, ख़ास तौर पे शिया भाई जो हैं और जो कम्युनिटी जो है, और दूसरे भी, सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे एज ए पाकिस्तानी देखें। फ़िरक़ों और मजहबी बुनियादों पे इसको तकसीम ना होने दें, और क्योंकि उसके बारे में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वो हम सब जानते हैं। तो जब आप इसे एज ए पाकिस्तानी देखेंगे, तो मुझे मालूम है कि 2,500-3 हज़ार हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन के मारा गया है, लेकिन ये भी मत भूलें कि पाकिस्तान में 70 से 80 हज़ार लोगों को शहीद किया गया है, जिनमें से हमारे APC के बच्चे भी हैं। तो हमें अब दुख है, और हम हर दुख में, इस दुख में उस कम्युनिटी के साथ, उनके विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एक एक कदम पे। और इंशाल्लाह ये जो जंगली कुत्ते जो हैं, जिनको वाइल्ड डॉग जो ये हरकतें करते फिर रहे हैं मुल्कों में, अब उनके लिए फेंस लगाई जा रही है। जिस दिन वो फेंस में आ गए, तो फिर इंशाल्लाह इनको एक एक को चुन के मारा जाएगा और जहन्नम वासिल किया जाएगा। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि दुश्मन हमारा जो है वो क्या चाल चल रहा है,
اور اس کو ہمیں شکست ایک ہی طریقے سے دے سکتے کہ ہم متحد ہو کے پاکستانی ہو کے اس کا مقابلہ کریں. جہاں تک عمران خان کا نہ آنے کا اور لیٹ آنے کی بات ہے، تو اس سے سب سے پہلے تو میں یہ شروع کروں گا کہ ہزارہ کمیونٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو لیڈر تھے عبدالخالق داروی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے نیکسٹ ڈے شام 4 اپنے احتجاج کے بعد نیکسٹ ڈے شام 4 بجے کا پلان کیا تھا کہ ہم ان میتوں کو دفنا دیں گے. اور اس دوران عمران صاحب کی بھی طرف سے بیان آ گیا تھا کہ میں آؤں گا. تو لیکن اس کے بعد ان میتوں کو ایک خاص گروپ نے ہائی جیک کر لیا، جن میں سے 3 لوگ ہیں وہاں پہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ہیں. اس کے بعد پھر پی ٹی ایم کے لوگ بھی وہاں آ گئے، اور انہوں نے ان میتوں کو، ان لوگوں کو فورس کیا کہ آپ لوگ یہ میتیں نہیں اٹھائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہ مان لیے جائیں. تو اور عمران خان کو بلاؤ یہاں پہ. اور عمران خان کو بلانے کا صرف یہی ایک وہ وجہ تھی کہ ان کی پلاننگ تھی کہ جب عمران خان آئے گا یہاں پہ، اس کو مجبور کر کے ہم لائیں گے، تو پھر وہاں پہ جو کھڑے ان کے لوگ ہیں پی ٹی ایم کے اور دوسرے، وہ اس کو وہاں پہ نعرے بازی کریں گے. وہی نعرہ جو ان کا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ پھر اس کی ویڈیو بنا کے وہ اپنے آقا انڈیا کو اور دوسرے جو ہمارے دشمن ملک ہے وہاں سپلائی کریں گے، تاکہ وہاں کا میڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے اس پہ جا کہہ سکے دیکھیں جی بلوچستان میں تحریک چل رہی ہے اور پاکستان آرمی کے خلاف تحریک چل رہی ہے. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے عمران خان نے سخت سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان میتوں کو دفنائیں تاکہ وہ اس کے بعد ہر ایک جو وکٹم ہے اس کے گھر میں جا کے اس کی تعزیت کر سکیں. اور وہی انہوں نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام تھا ان کا، چاہے ان کو بے حس کہا جائے، چاہے کچھ بھی کہا جائے، لیکن یہ قومتی سلامتی کا مسئلہ تھا، یہ ہماری پاک آرمی کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اور اس پہ انہوں نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا. میں ان کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. شروع میں بھی کچھ ڈاؤٹ فل ہوا تھا کہ بھئی آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، لیکن ایسے ایسے جیسے خبریں کھل کے آتی جا رہی ہیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی جا رہی ہے کہ ایکچوئل پلان کیا تھا. یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی ایم جو ہے یہ ہر جگہ پہ ناکام ہو رہی ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. ان کا جو بیانیہ تھا فوج مخالف نواز شریف کا اور یہ فضل الرحمان کا، اس کو قوم نے بری طرح ٹکرایا. اس کے بعد نواز شریف نے کوشش کی کہ آرمی کو بھڑکایا جائے کہ وہ عمران خان کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو ہٹائے. جب وہ بھی نہ چلا تو پھر آرمی کو کہا گیا کہ آپ جنرل باجوہ کو ہٹا دیں. یعنی کہ یہ پہلی بار کسی الیکٹڈ جو پرائم منسٹر رہ چکا ہے اس نے کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف یہ بیان دیا ہے. اور پھر جب یہ بھی نہیں چلا تو اب ان کی پلان یہ ہے کہ کچھ شیعہ سنی کا فساد چلا کے اور خدا نخواستہ پاکستان آرمی میں بھی یہ ڈویژن پیدا کی جائے کہ جو شیعہ آرمی آفیسرز ہیں شاید وہی کوئی بغاوت کر دیں. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے جو وہ بھائی ہیں وہ ایک متحد پاکستانی آرمی ہے، اور وہ ان شیطانوں کی تمام چالوں کو سمجھتے ہیں. وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں ہمیشہ پاکستانی پوری قوم یاد رکھے گی اور رکھتی رہے گی. اور انشاءاللہ ان پی ٹی ایم اور پی ڈی ایم والوں کو یہاں پہ بھی اپنے منہ کی کھانی پڑے گی. پی ڈی ایم کا حال تو یہ ہے کہ آج میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک دن اگر کسی جلسے میں یہ فضل الرحمان اپنے مدرسے کو بچوں میں نہ لائے تو وہاں پہ سوائے چند سو ان کے ورکروں کے اور کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا. قوم نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہماری قوم چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں لاکھ برائیاں بھی ہوں، لیکن ہم اپنے وطن اور اپنی فوج اور اپنی عزت و آبرو کے لیے فوراً یکجا ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا حال وہی ہوگا جو انڈیا میں مسلمانوں کا اور کشمیر میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے. تو مجھے بہت مبارک دینی ہے اپنی قوم کو، اور خاص طور پہ اپنے وہ آرمی کے نوجوانوں کو جنہوں نے دشمن کی سازش کو سمجھا، وقت سے پہلے اسے پکڑ لیا اور ان کے تمام منصوبوں کو ناکام کیا. تو پھر ایک بار پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام حالات و واقعات کو ایز اے پاکستانی دیکھیں.
کیونکہ ہمیں نہ سعودی عربیہ سے کچھ لینا ہے نہ ایران سے کچھ لینا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان میں ہی رہنا ہے اور یہیں ہی مرنا جینا ہے. اب جو زیادہ باتیں میں نہیں دہراؤں گا, ہم سب سمجھدار ہیں. آپ لوگ خود جا کے ماضی کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ کہاں کس نے کیا کیا, اور وہ سب اویلیبل ہے. تو اور ان باتوں کو ہم بھول بھی سکتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں, ایک خاص گروپ ہے, اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اب دیکھ لیں کہ کسی معتبر شیعہ رہنما, ایون کہ ایرانی شیعہ رہنما نے اس بات کی کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے بلکہ یہی ریکویسٹ کی بار بار کہ ان میتوں کو جو ہے جلد از جلد دفنا دیا جائے. لیکن کیونکہ وہاں پہ وہ پولیٹیکل وولچر جو ہیں, جو سیاسی گدھ جو ہیں, وہ ہمیشہ کی طرح لاشوں کے گرد منڈلا رہے تھے اور اس سے اپنا فائدہ لینا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد کیا, ان کے سیاہ چہرے پھر ایک بار قوم کے سامنے کھول دیے. تو آئیے مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے چہرے ہمارے سامنے بے نقاب کرے, ان کو ناکام و نامراد کرے, اور اس میں پاکستانی کو بحیثیت قوم کامیابی دے. اور اس کے بعد بات آتی ہے بلیک آؤٹ کی. تو وہ جو ہمارے وزیر ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے آ کے ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی ہے. اور یہ کوئی ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہے جو کبھی نہیں ہوا. یہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے 2003 میں اس طرح کا فالٹ ہوا تھا, اور پورے جو ہے ایسٹرن نارتھ امریکہ کی بجلی بند ہو گئی تھی. اس میں سے انٹیریو, کوبیک اور امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹس کئی دن تک اندھیرے میں ڈوبی رہی تھیں. تو اس طرح کے ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, جو ایجنسیز ہیں, ان کی کوئی پلاننگ ہو. اس وقت سب سے زیادہ جو ہمیں ہمارے دشمن کو جو خوف آیا تھا, پوری رات ان کی ایئر فورس الرٹ رہی, اور انڈیا سے لے کے تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ایک ایک منٹ کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. کیونکہ انڈیا کو معلوم ہے کہ ان کے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ اندھیرے میں پاکستان پہ صحیح ٹارگٹ کر سکیں, لیکن پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی اللہ کے فضل سے موجود ہے. اور اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن چائنا کے پاس وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس پہ چلنے والے ویپن اور وہ سب چیزیں, اس کا بھی خوف انڈیا کو تھا. تو اب اس پہ بنانا کہ جی یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے یا کچھ ہے, یہ سب فضول باتیں ہیں. اس طرح کے واقعات جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے یہاں پہ ایڈوانس ملکوں میں بھی ہو جاتے ہیں. ابھی امریکہ میں تو یہ 2 بار ہو چکا ہے. تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح چل رہی ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ابھی اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ سخت فیصلے کر سکے. حالانکہ وہ بہت سے سخت فیصلے کر رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے مارچ میں سینٹ کے الیکشن کے بعد اس کو سینٹ میں بھی میجورٹی مل جائے گی. پھر دیکھیے گا کہ کس قسم کے لا آتے ہیں اور کس طرح ان بدبختوں کو سب کو پکڑا جاتا ہے, چاہے اس میں بیوروکریسی ہو, چاہے اس میں پولیس ہو, چاہے اس میں پولیٹیشین ہو. تو ہمیں ایز اے نیشن یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم کرپشن چاہے وہ 22 کروڑ کی ہو یا چاہے 22 ارب کی ہو, ہمیں اس کو کرپشن سمجھنا ہے. اور جو بھی پکڑا جائے بجائے اس کے لیے جھوٹے موٹے بیانات بنا کے اس کو سپورٹ کرنے کے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کرپشن کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. تو اس کے یہی میں آج کہنا چاہوں گا. باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہنے کے لیے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے, اور شاید پھر ان لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس میں زیادہ نہیں رہتا لمبی ویڈیو پہ. جہاں تک تعلق ہے نواز شریف کا, آج وہ برٹش فرم جو ہے ان کے وہ موسوی صاحب کا بھی انٹرویو آپ سب کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کے جھوٹ کھول سکیں. یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے جو اپارٹمنٹس ہے اس کا گورنمنٹ نے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, حالانکہ وہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. ان کے ایویڈنس بھی ان کے پاس موجود ہیں, اور اگر پاکستان گورنمنٹ ہم سے چاہے گی ہمیں تو ہم دوبارہ اس کیس کو کھول سکتے ہیں.
اور یہ انشاءاللہ ان پہ پکڑ آئے گی. تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. مریم جو ہے وہ مریم صفدر جو ہے وہ دن رات اب جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ کروڑوں کی روپے کی پلاسٹک سرجری کرا کے اور کئی کئی کلو کا میک اپ تھوپ کے وہاں چلی جاتی ہے افسوس کرنے کے لیے, اور پھر جھوٹ اتنا بولتی ہے. جاتے ہوئے کہتی ہے جی کہ میں ان کو کہوں گی کہ اپنی میتوں کو دفنائیں. وہاں جا کے کہتی ہے کہ جی 100 دن بھی آپ کو اگر دھرنا دینا پڑے تو اب دیں. اور پھر آ کے واپس جب دوبارہ پھر کہتی ہے جی نہیں جی میں تو پھر ان کو کہتی ہوں اب میتوں کو دفنا دیں. تو یہ تو ان کی اصلیت ہے. فضل الرحمان جو ہے اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. مریم کو جب پوچھا کہ آپ کا دشمن کون ہے تو وہ اس کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. وہ کیوں کہیں؟ کیونکہ انڈیا تو ان کا پارٹنر ہے, ان کا بزنس پارٹنر ہے, اور جن کے مفادات انڈیا میں ہوں وہ کبھی بھی انڈیا کے خلاف نہیں بولیں گے. تو یہ ان چیزوں کو پلیز ذرا اچھی طرح ایز اے پاکستانی ہو کے ان پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کون کس نے کیا کب کہاں کیا. اور ہمارے جو نوجوان جو ہیں وہ ہر روز جانے دے رہے ہیں. اگر وہ 10 دہشت گردوں کو روکتے ہیں تو کوئی ایک آدھا بیچ میں نکل بھی سکتا ہے. اور یہ دنیا میں کہیں بھی آپ دہشت گردی کو آپ جہاں ہو رہی ہو آپ نہیں روک سکتے, چاہے آپ کے پاس کتنی بھی طاقتور فوج ہو, ایک آدھا نکل ہی جاتا ہے بیچ میں. لیکن اب جو یہ جنگلی کتوں کے لیے ہم جو فینس لگا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہے جنگلی جانور اس فینس میں پھنس جائیں گے, یا تو پہلے ہی بھاگ جائیں گے, اور اگر اندر رہ گئے تو ہم ان کو ایک ایک کر کے چن کے ماریں گے. تو آخر میں پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد کرے, ان کے سیاہ چہرے ہمارے سامنے کھول دے اور ان کو اس دنیا اور آخرت میں ناکام کرے. بہت شکریہ جی.